बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी इंसान का लापता हो जाना, गुम हो जाना बहुत बड़ा अलमिया है। जानवर कहीं खो जाए तो उसके मालिक वो भी परेशान हो जाते हैं। किसी इंसान का मर जाना घर वालों के लिए किसी न किसी तौर पर कभी ना कभी सब्र आ जाता है। लेकिन जिस बंदे के बारे में ये पता ना हो कि वो लापता हुआ है, गुम हुआ है, ज़िंदा है या नहीं है, उसके साथ क्या गुजरी, उसके साथ क्या बीती, उसके शब व रोज़ कैसे गुजर रहे होंगे, उसके घर वालों की हालत का आप अंदाज़ा कर सकते हैं। आजकल एक बार फिर लापता होने वाले अफराद के बारे में मामला उठा हुआ है। बलोच यकजहती कौंसिल की तरफ से कोयटा से, बलोचिस्तान से इस्लामाबाद तक एक लॉन्ग मार्च चलाया गया। ख़वातीन इसमें शामिल थीं, बूढ़े भी थे, बच्चे भी थे, नौजवान भी थे। उनको इस्लामाबाद में तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वो कहते हैं कि हम तो पुरअमन एहतजाज करने के लिए आए थे, लेकिन पुलिस का ये दावा है, बल्कि पुलिस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि इन लोगों की तरफ से पहले आगाज़ किया गया, पुलिस पर इन लोगों की तरफ से तशद्दुद का आगाज़ किया गया तो पुलिस क्या मार खाती रहती। बहरहाल इस मामले में दोनों के मौक़िफ़ को सही मान लेते हैं। जो ये यकजहती वाले कह रहे हैं, बलोच यकजहती वाले, वो भी दुरुस्त कह रहे हैं। पुलिस जो कुछ कह रही है वो भी दुरुस्त कह रही है। बहरहाल ये लोग एहतजाज के लिए आए थे, एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए आए थे। लापता अफराद के ये लवाहिकीन थे। इनकी पूरे पाकिस्तान में बड़ी हमायत हो रही है, होनी भी चाहिए, क्योंकि कोई शख्स लापता हो जाए, घर से गायब हो जाए, उसके बारे में कोई किसी किस्म की खबर ना हो तो फिर घर वालों की क्या हालत होती है, ज़रा खुद पर तारी करके देखिए। आखिरकार इनको कौन उठाता है, कौन लापता कर देता है, फिर ये कहाँ जाते हैं जिनका सालों दहाइयों बाद भी पता नहीं चलता। आमना जंजुआ वो कई साल से अपने खामद की तलाश में हैं, लेकिन 2005 से शायद, लेकिन उनके बारे में भी अब तक कोई पता नहीं चला। वो अपने खामद को भी तलाश कर रही हैं, साथ साथ वो जिस तरह से लोग लापता होते हैं। ये कहा जाता है कि उनकी कोशिशों से 925 1000 के करीब लोग बरामद होकर, बादियाब होकर अपने घरों को जा चुके हैं। बहरहाल आमना जंजुआ का बड़ा हौसला है और उनका ये भी बड़ापन है, बड़ा किरदार है, बड़ा काम है कि वो लापता अफराद के लिए इसके बावजूद भी जद्दोजहद कर रही हैं कि उनके खामद का अभी तक कुछ पता नहीं चला। इन लोगों को कौन लापता करता है, इसमें किसी शक व शुबा वाली बात नहीं है कि इन लोगों को जो लापता हो चुके हैं, ख़ुसूसी तौर पर बलोचिस्तान में, उनमें से अक्सरियत और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ख़ुद से भी कहीं रूपोश हो जाते हैं और इल्ज़ाम लगा दिया जाता है एजेंसियों पर, अदारों पर कि उन्होंने गायब किया है, उन्होंने लापता किया है, मार दिया है। इसमें भी किसी शक वाली कोई गुंजाइश नहीं है कि अदारे ऐसे लोगों को उठा लेते हैं, गायब कर देते हैं। हो सकता है कि किसी का कोठ भी भर देते हों, किसी को अगली मंजिल तक पहुंचा देते हों, मौत की वादी में उतार देते हों। इसमें भी कोई शुबह वाली शक वाली बात नहीं है। लेकिन अदारों की इन लोगों के साथ क्या दुश्मनी है, कोई ज़ाती दुश्मनी है, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये लोग क्या कर रहे होते हैं जिनको लापता कर दिया जाता है, जिनके बारे में कभी खबर नहीं आती और कुछ मिल भी जाते हैं। ये डिपेंड करता है उन्होंने जो कुछ किया है। अगर तो उन्होंने ऐसा कुछ किया है कि दुश्मन के लिए वो काम आए हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, कितना नुकसान पहुंचाया है उसके मुताबिक ही उनके साथ सलूक होता है। वैसे तो ये होना चाहिए असूली तौर पर कि कोई भी बंदा जिसने जितना भी बड़ा जुर्म किया है, गद्दारी की है, दहशतगर्दी की है, उसका आप केस चलाएं, सिविल अदालतों में चलाएं या फौजी अदालतों में चलाएं, उनको सज़ा दिलवाएं और जो भी उन्होंने जो कुछ भी उन्होंने किया है कैफिर किरदार तक पहुँचाएँ। लेकिन ऐसा होता भी है, नहीं भी होता। तो जो लोग लापता हो जाते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता, उनको लापता कर दिया जाता है। क्यों लापता किया जाता है, क्यों उनका नहीं पता चलता, तो तहकीक ये कहती है। वैसे ऐसी ये तहकीक भी नहीं है, अमूमी तौर पर यही बात सामने आती है अदारों की तरफ से भी। जो लोग पकड़े जाते हैं दहशतगर्दी के मामले में, गद्दारी के मामले में, उनका ट्रायल किया जाता है, उनको अदालतों में पेश किया जाता है। और अदालतें माशाल्लाह से कुछ ऐसी भी हैं
کہ فوجی عدالتوں کی طرف سے، ملٹری کورٹس کی طرف سے سزا سنائی گئی ہوتی ہے، سزائے موت، عمر قید، ان کو ہماری سول عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں. جیسا کہ وقار سیٹھ صاحب تھے، وہ ایک معاملے میں تو بڑی شہرت پا گئے، بڑی نیک نامی کما گئے پرویز مشرف والے کیس میں، لیکن ان کی طرف سے سینکڑوں ایسے لوگوں کو رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا جن کو ان کے سامنے پیش کیا گیا، جو غدار تھے، جو دہشت گرد تھے. تو پھر ادارے کیا کریں؟ آپ بتائیے کہ ادارے کیا کریں؟ ادارے وہی کچھ کر رہے ہیں جو کچھ پھر ان کو کرنا چاہیے کیفر کردار تک ان لوگوں کو پہنچاتے ہیں جن کے بارے میں یقینی ہو جاتا ہے، وہ تسلیم کر لیتے ہیں، ثبوت ان کے پاس آ جاتے ہیں کہ وہ غداری میں ملوث تھے، انتہائی زیادہ نقصان پاکستان کو پہنچانے والے تھے. تو گزشتہ دنوں ایک اور دہشت گرد جو شدت پسند تھا، علیحدگی پسند تھا، سرفراز بنگلزئی، اس نے پریس کانفرنس کی ہے. اس نے کہا ہے کہ میں قومی دھارے میں شامل ہوتا ہوں. یہ کمانڈر ہے BNA کا، بلوچ نیشنل آرمی کا، انہوں نے آرمی بنائی ہوئی ہے. اس نے 70 ساتھیوں سمیت قومی دھارے میں شامل ہونے کا اعلان کیا. اس نے کہا کہ میں علیحدگی پسندی چھوڑتا ہوں، میں قومی دھارے میں شامل ہوتا ہوں. ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ ہم لوگوں کو بھارت فنڈنگ کرتا تھا. اس سے پہلے آپ کو یہ بھی پتہ ہے جب گلزار امام عرف شمبے کو گرفتار کیا گیا، اس نے پریس کانفرنس کی، اس نے اداروں کے ساتھ تعاون کیا، تو اس تعاون کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ آج بنگلزئی، سرفراز بنگلزئی، وہ قومی دھارے میں شامل ہوا ہے. 70 اپنے شدت پسندوں کے ساتھ اس کو معاف کر دیا گیا ہے. اب وہ پاکستان کے لیے، قوم کے لیے کام کریں گے. ان کی طرف سے یہ کہا گیا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہ بھارت ہمیں فنڈنگ کرتا ہے. باقی بھی جتنے لوگ ہیں ان کو بھی فنڈنگ کی جاتی ہے. لاپتہ عمومی طور پر جو بازیاب نہیں ہوتے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے. اگر ان میں سے کوئی راہ راست پر آنے والے ہیں تو ان کو گھروں کو بھیج دیا جاتا ہے، جیسے گلزار امام عرف شمبے، اور اس کے بعد پھر سرفراز بنگلزئی کو معاف کر دیا گیا. قومی دھارے میں شامل ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے. آ جاتے ہیں پھر ایک طرف ان لاپتہ ہونے والے افراد کی طرف. ان کی تعداد کتنی ہے؟ ایک کمیشن بن چکا ہے جو اس حوالے سے کام کر رہا ہے. ادارے اس کمیشن کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. یہ کمیشن جاوید اقبال، جسٹس جاوید اقبال کی سربراہی میں کام کر رہا ہے. تو ان کے خلاف بھی کچھ لوگ عدالتوں میں گئے ہوئے ہیں کہ ان کو اس کی سربراہی سے ہٹایا جائے. بہرحال وہ بھی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ لاپتہ افراد کے حوالے سے کوئی ضابطہ بن جائے، کوئی قانون بن جائے. ہم زیادہ طویل بات نہیں کرتے، زیادہ اس معاملے کو نہیں آگے لے جاتے. بات ہم یہی کریں گے کہ یہ لوگ جو لاپتہ ہو جاتے ہیں ان کے گھر والوں کو کتنی زیادہ پریشانی ہوتی ہے. تو اس کا قصوروار کون ہے؟ سب سے پہلے تو قصوروار یہ لوگ ہیں جو لاپتہ ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایسا کوئی جرم کیا ہوتا ہے. باقی کوئی ادارے پاگل نہیں ہیں کہ ان کو ایسے پکڑ کر لے جائیں، ان کو تشدد کا نشانہ بنائیں، یا ویسے ہی صفحہ ہستی سے ان کا وجود ہی ختم کر دیں. کچھ نہ کچھ تو ہے جو ان لوگوں کی طرف سے کیا جاتا ہے. سب سے بڑے یہی قصوروار ہیں جن کو لاپتہ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر قصور آ جاتا ہے ان کے گھر والوں کا، جو اپنے بچوں کو سمجھاتے نہیں ہیں، ان کو راہ راست پر لانے کی بات نہیں کرتے، ان کو اجازت دے دیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اپنے گھر والوں کو بتائے بغیر یہ کچھ ایسا کر دیتے ہوں. تو گھر والوں کو بہرحال اداروں کے لیے ہم یہ بات ضرور کریں گے کہ گھر والوں کو ان کے ساتھ ملا دیا جائے. ہو سکتا ہے کہ لاپتہ ہونے والوں کے گھر والے، لاپتہ ہونے والوں کے بچے، لاپتہ ہونے والوں کے والدین ان کے پاس جائیں، ان کو دیکھ کر وہ سدھر جائیں، راہ راست پر آ جائیں. یہی آج کی حکومت کا، یہی آج کے اداروں کا مقصد ہے، مطمع نظر ہے، جس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. کسی کے لیے بھی جو قومی دھارے میں ایسے لوگ شامل ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے دروازے بند نہیں ہیں. باقی اگر کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ ایسے الزام ہے بھارت پر، الزام برائے الزام ہے بھارت پر، بھارت فنڈنگ نہیں کرتا، تو میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. پاکستان سے جو لوگ بھاگ گئے ہیں، یہی شدت پسندی کرنے والے، یہی علیحدگی پسند، خصوصی طور پر بڑے بڑے بلوچ رہنما، بلاج جیسے اور دیگر، وہ کہاں پہ ہیں؟ ان میں سے بہت سے بھارت میں بیٹھے ہوئے ہیں، کینیڈا میں موجود ہیں، سوئٹزرلینڈ میں ہیں، حتیٰ کہ اسرائیل میں بھی یہ لوگ موجود ہیں. بھارت آخر کار ان لوگوں کی مہمان نوازی کیوں کرتا ہے؟ سوئٹزرلینڈ میں ان کی کفالت کیسے ہوتی ہے؟ اور پھر اسرائیل میں ان کے ٹھکانے کیوں بنے ہوئے ہیں؟ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں کے کیا مقاصد ہیں، کن کے لیے یہ لوگ کام کر رہے ہیں. پاکستان کی سلامتی کے خلاف اگر یہ کام کریں گے
تو پھر بتائیے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے۔ یہ تو وہاں جا کے آرام سے بیٹھ گئے، ان کے جو شیطونگڑے ہیں، ان کے جو باقی شیطان ہیں، وہ پاکستان میں بیٹھ کر شرارتیں کرتے ہیں۔ شرارت ایک بہت چھوٹا سا معمولی سا لفظ ہے، یہ دہشت گردی کرتے ہیں پاکستان کے خلاف، جس حد تک بھی یہ جا سکتے ہیں کرتے ہیں۔ وہاں پہ دیکھیں بلوچستان میں کیا ہوتا ہے، کچھ عرصے کے بعد وہاں پہ پنجاب سے گئے ہوئے مزدور، سندھ سے گئے ہوئے مزدور، خیبر پختونخوا سے گئے ہوئے مزدور کسان، ان کو کس طرح سے بہیمانہ طریقے سے قتل کیا جاتا ہے، کس طریقے سے ان کی لاشیں گرا دی جاتی ہیں۔ تو یہ لوگ جب پھر اداروں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ آپ بتائیے کیا ہونا چاہیے۔ ہمیں ہمدردی ہے ہر کسی کے ساتھ جس کا پیارا لاپتہ ہو گیا ہے، گھر سے غائب ہو گیا ہے، اپنے طور پر ہوا ہے، یا اس کے کام کارکردگی اور اس کے اعمال کی وجہ سے ادارے اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ بڑی ہمدردی ہے ان کے خاندانوں کے ساتھ، لیکن سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں، کیا وہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے، دوسرے الفاظ میں تائب ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ادھر اکبر ناصر صاحب جو IG اسلام آباد ہیں، ان کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ ہم نے ایسی گرفتاریاں نہیں کی۔ یہ خواتین جو بلوچستان سے احتجاج کے لیے آئی ہوئی ہیں، یہ خود تھانے گئی ہیں۔ کیسا مضحکہ خیز اور اس کو کیا کہا جائے، شرمناک قسم کا بیان ہے کہ خواتین خود بخود تھانے میں چلی گئیں۔ بہرحال خواتین مظاہرین اگر وہاں پہ موجود تھیں، ان کا تقدس، ان کا احترام لازم ہے، وہ وہاں پہ جلوس نکال رہی تھی۔ اگر ان کی طرف سے کچھ توڑ پھوڑ بھی کی گئی ہے، تب بھی حوصلے سے، تحمل سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ جس طرح سے یہ خبریں سامنے آئی ہیں کہ احتجاجیوں کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں، کامیاب مذاکرات ہوئے ہیں، جو گرفتار کیے گئے تھے ان کو چھوڑا جا رہا ہے، چند ایک کے سوا جن کی شناخت نہیں ہو سکی۔ یہ خبر تو آ گئی میڈیا میں، ریگولر میڈیا میں، لیکن ان کے احتجاج کے حوالے سے خبر میڈیا میں نہیں آئی تھی۔ وہ بھی خبر آنی چاہیے تھی، یہ بھی خبر آنی چاہیے تھی۔ اگر ان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی ہوئی ہے تو وہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ بہرحال ہم آخر میں بھی یہی بات کریں گے کہ لاپتہ ہونے والے افراد کے لواحقین کے ساتھ ہمدردی ہے۔ ان میں سے کئی ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں موجود نہ ہوں، جو موجود ہیں ان کے بارے میں حکومت کو ضرور یہ چاہیے، اداروں کو یہ ضرور چاہیے کہ ان کے والدین سے، ان کے خاندان والوں سے ان کی ملاقات کروا دی جائے۔ اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ خدشہ ہے کہ عام عدالتوں میں ان کو ایسے ہی ناجائز ریلیف مل جاتا ہے، تو پھر فوجی عدالتوں میں مقدمات چلائے جائیں، جو لوگ قصوروار ہیں ان کو معاف نہ کیا جائے، جو معافی مانگنے پر تیار ہو جائیں ان کو تو حکومت پہلے ہی قومی دھارے میں لانے کی کوشش کر رہی ہے، اور یہ کوشش کامیاب ہوتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے۔ بہرحال اسلام آباد میں جو کچھ ہوا ہے، ان لوگوں کے لواحقین کے ساتھ جو لاپتہ ہیں، وہ بھی کوئی اتنا اچھا نہیں ہوا۔ ادھر کوئٹہ سے یہ خبر آئی ہے کہ 5000 سے زیادہ دن ہو گئے ہیں وہاں پہ یہ لوگ دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کتنے لوگ ہوں گے، جتنے بھی ہوئے ہیں، 2 ہیں، 4 ہیں، 100 ہیں، 200 ہیں، 5000 دن سے زائد ان کو ہو گئے ہیں لاپتہ افراد کے لواحقین ہیں، اور ان کی سربراہی کر رہے ہیں ماما قادر صاحب۔ ان کی بھی تشفی کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ بھی مذاکرات کیے جائیں، ان کے تحفظات بھی دور کیے جائیں۔ بہرحال جو لوگ قومی سلامتی کے خلاف آخری حدوں تک جا چکے ہیں، وہ کسی طور بھی اس وقت تک قابل معافی نہیں ہے جب تک وہ معافی مانگ نہیں لیتے، جب تک وہ قومی دھارے میں آ نہیں جاتے۔ تو ہم نے یہ بات کی کہ پھر کیا طریقہ ہو سکتا ہے، کیا حل ہے۔ حل ایک ہی ہے اس معاملے کا کہ یہ جو لاپتہ ہونے والے لوگ ہیں، جن اقدامات کی وجہ سے، جن جرائم کی وجہ سے یہ گھروں سے اٹھائے گئے ہیں، وہ یہ کام چھوڑ دیں۔ ان کے گھر والے بھی اس حوالے سے تعاون کریں، بجائے اس کے کہ وہ احتجاج کریں، مظاہرے کریں۔ ان کو یہ چاہیے کہ وہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ ملاقات کریں۔ ملاقات کے بعد وہ ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش۔ میرا خیال ہے کہ ادارے ان کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے، کیونکہ اداروں کا مطلب اور مقصد یہی ہے کہ پاکستان میں امن ہو۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔